अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। पूछ लेना अच्छा होता है, समझ में ना आए तो पूछ लो। किससे बाबा साहब? बताने वाला अंदर होता है, पूछोगे जवाब मिलेगा। भटकने की जरूरत ही क्या है, मगर करने से पहले पूछो। जी बाबा साहब। खुदगर्जी हमेशा नुकसान देती है, पहले दूसरों के बारे में सोचो फिर अपने बारे में। जज्बात संभालने पड़ते हैं वरना खेल बिगड़ जाता है, क्या समझे? और कुछ पूछना है? आपने जितना बता दिया इतना तो समझ लिया बाबा साहब। इतना काफी है, जरूरत पड़े तो और पूछ लेना। मैं नाबीना हूँ बाबा साहब, कुछ नहीं जानता। सच्चाई से सब कुछ करना चाहता हूँ मगर नावाकिफियत का शिकार हो जाता हूँ। मैंने रंधी हुई आवाज में कहा। चेहरा ढक लेना, दिलो दिमाग रोशन हो जाएंगे, बस काफी है। बूढ़े शख्स ने पांव समेट लिए। और दबाऊं बाबा साहब? नहीं, चलता हूँ। बूढ़े ने कहा, फिर तेज से आगे बढ़ गया। मैं उसे देखता रहा। इसने चंद कदम आगे बढ़ाए, फिर एक दरख्त की आड़ में गुम हो गया। दिल बुरी तरह कांप रहा था। रहनुमाई मिली थी, इनाम अता हुआ था, हदायत की गई थी। दरख्त के नीचे बैठकर सोच में डूब गया। सारी बातों को याद करके दिल में उतारता रहा था। फिर वो लोग याद आ गए जिनसे वादा किया था। क्या करूं, क्या करना चाहिए? लेट कर कंबल चेहरे पर डाल लिया। ज़हन में इनका तस्वर किया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो सब निगाहों के सामने आ गए। बुजुर्ग, इनका बेटा, बहू, लड़की और वो बच्चा। जुबान बाहर लटकी हुई थी, आंखों में दहशत रक्सा थी। नौजवान लड़की ने आंखें बंद की हुई थी और खौफ से कांप रही थी। बच्चे की माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हसरत भरी नजरों से बच्चे को देख रही थी। इसका शोहर सर पकड़े बैठा था और वही बुजुर्ग तस्बीह हाथों में लिए कुछ पढ़ रहे थे। वक्तन लड़की की जुबान लंबी होने लगी। सुरख जुबान किसी सांप की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। इसकी लंबाई कोई 4 गज हो गई और फिर अचानक इसने इन बुजुर्ग के हाथों में दबी तस्बीह को लपक लिया। नौजवान लड़की ने दहशत भरी चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गई। बात कर लो, चले जाओ, हाल मालूम हो जाएगा, चले जाओ, काम हो जाएगा। मुझे अपनी आवाज सुनाई दी। मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। मुस्तैदी से उठ खड़ा हुआ, कंबल तय करके शानों पर रखा और तेज तेज कदमों से इसी तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। सब लोग रेस्ट हाउस में थे। मैंने दरवाजा बजाया। इन्हीं बुजुर्गों ने दरवाजा खोला था। आप आइए, देखिए अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने रंधे हुए लहजे में कहा। आ सकता हूँ? आ जाइए। बुजुर्ग दरवाजे से हट गए। मैं अंदर दाखिल हो गया। बच्चा उछल पड़ा था। इसकी जुबान फौरन अंदर चली गई। बोट कर दीवार से जा लगा। वो मुझे खौफजदा नजरों से देख रहा था, शायद भागने के लिए जगह तलाश कर रहा था। फिर उसने गुराई हुई आवाज में कहा, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, अपना काम करो वरना अच्छा ना होगा। एक गिलास पानी दीजिए, मैंने बुजुर्ग से कहा और वो जल्दी से एक तरफ रखी सुराही की तरफ बढ़ गए। तुम सुन नहीं रहे? मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, लड़के ने भारी आवाज में कहा। यह हाथ तुमसे झगड़ा कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का नाम लेकर बात करो। मैंने बुजुर्ग के हाथ से पानी का गिलास लेकर इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकी। उसके बाद पानी का गिलास लड़के की तरफ बढ़ाकर बोला, लो मियाँ, पानी पियो। मोहब्बत से कोई चीज पेश की जाए तो उसे मोहब्बत ही से कबूल करना चाहिए। देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे बीच में मत आओ, तुम्हें कोई फायदा ना होगा सिवाय नुकसान के। अल्लाह के बंदे होके अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे साथ भी तो बेहतरी नहीं होगी। जवाब दो वरना ये पानी मैं तुम्हारे जिस्म पर फेंक दूंगा। और तुम समझते हो कि ये गुनाह सिर्फ तुम्हारे सर होगा। अरे वाह, झगड़ा हमारा है, बीच में कूद रहे हो तुम। जरा इससे पूछो क्या किया है इसने। बच्चे खेले थे तो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। शरारत अपनी जगह होती है। पत्थर मारने शुरू कर दी और अच्छा खासा जख्मी कर दिया मेरे बच्चे को। मैं भला छोड़ूंगा इसे? इतने ही जख्म ना लगा दूं, इसे तो मेरा भी नाम नहीं। दरगुजर भी तो एक पसंदीदा फेल करार दिया गया है। बचपन है, बेशक तुम्हें नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन इसकी जिंदगी लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? और अगर मेरा बच्चा मर जाता तो? अल्लाह ने इसे जिंदगी अता फरमाई, तुम इसके सदके इसकी जिंदगी भी कायम रहने दो। ये जरूरी है? क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है मैं समझता हूँ। और तुम अपनी ये वलायत लेकर यहाँ से चले जाओ वरना मेरा तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। और हाँ, पहचानता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता भी हूँ, एक बार देख भी चुका हूँ, मगर वो मामला जरा दूसरा था। हर एक के बीच में पहुंच जाते हो, तुम्हारा भी कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मेरे सिर पर पत्थर मारकर तुम्हारा दिल ठंडा हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ, कुछ ना कहूंगा तुम्हें, लेकिन बच्चों के बाप हो, माफ कर दो इसे। मैं इसकी तरफ से और उसके तमाम अहले खाना की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ। अगर कोई जुर्माना करना चाहो तो जुर्माना कर दो, अदायगी होगी, मगर अब इसे माफी कर दो तो बेहतर है। और अगर ना करूं तो फिर बात दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। मैंने गिलास सीधा कर लिया और लड़का दीवार के सहारे इधर से उधर खिसकने लगा। फिर बोला, यह तरीका होता है दोस्ती कराने का। इन लोगों से कहो कि आइंदा अगर ये बच्चा इस तरफ देखा गया तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम, ठीक है, मैं ना सही कोई दूसरा तुम्हें ठीक कर देगा। हर एक के बीच में ऐसे ही मत आ जाया करो। अब तुम ये बताओ कि सच्चे दिल से इसे माफ कर रहे हो या यूं ही आर्जी तौर पर मुझे टाल रहे हो? और अगर ये बच्चा दोबारा इधर देखा गया तो? इसका वादा इसके वालिदैन करेंगे। औरत जल्दी से बोली, नहीं जाएगा, हम वो शहर ही छोड़ देंगे, वो जगह ही छोड़ देंगे, हम कभी नहीं जाएंगे इसकी तरफ, कभी नहीं जाएंगे। देखो मियाँ जी, मशवरा दे रहे हैं तुम्हें, ऐसे मामलात में टांगे मत अड़ाया करो वरना किसी का नुकसान भी उठा जाओगे। अरे हाँ, पहुंच गए वली बनकर, लड़के ने कहा। इसके बाद इसने आंखें बंद कर ली। रफ्ता रफ्ता इसका जिस्म ढीला पड़ता जा रहा था। फिर वो दीवार के साथ खिसकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।
وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ بزرگ جلدی سے آگے بڑھے، ان کا بیٹا بھی آگے بڑھا اور باپ نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ لڑکا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، عورت کی سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خدا نے اپنا کرم کر دیا، میرے خیال میں اب سب ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اطمینان سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کریں، اب خدا نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ بزرگ جلدی سے میرے قریب پہنچے، انہوں نے جھک کر میرے پاؤں پکڑنا چاہے تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں محترم، خدا کے لیے نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے ساتھ دشمنی ہے، محبت کے جواب میں دشمنی؟ بزرگ ایک دم سیدھے ہو گئے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، ہم سب کو نئی زندگی ملی ہے، اپنے جذبات کا اظہار میں کیسے کروں؟ وہ بولے، بس ایک ہی التجا ہے، کیجئے بابا صاحب، میرے حق میں دعائے خیر کیجئے۔ سنیے بابا صاحب، سنیے، کچھ خدمت کا موقع دیجئے ہمیں، اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے نوازا ہے، بری باتیں نہ کیجئے، خدا حافظ۔ میں نے کہا وہاں سے نکل آیا، اس کے بعد رکنے کو دل نہیں چاہتا، چنانچہ کسی سمت کا تعین کیے بغیر چلتا رہا۔ مزار شریف سے بہت دور آبادی تھی، وہاں سے بھی گزر گیا، لکودک میدان شروع ہو گئے، چاند نکل آیا، ایک پرسکون ماحول تھا، اسی طرح چلتے رہنے میں لطف آ رہا تھا۔ چلتا رہا، نہ جانے رات کا کون سا پہر گزر گیا، پاؤں کچھ وزنی محسوس ہوئے تو رک گیا۔ جھاڑیاں، پتھر، مٹی کے تودے، گڑے جن میں پانی بھرا ہوا تھا، جھینگر بے وقت کی راگنی لاپ رہے تھے۔ کسی قدر صاف ستھری جگہ دے کر بیٹھ گیا اور تھکن محسوس کر کے وہیں آرام کرنے کی ٹھانی۔ ایک پتھر سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی، نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، قدموں کی چاپ سنائی دی اور آنکھیں کھل گئیں۔ 4 انسان نظر آئے، چاندنی میں انہیں صاف دیکھا جا سکتا تھا، دیہاتی تھے، لاٹیاں اٹھائی ہوئی تھی، لمبے ترنگے تھے، سہمے سہمے قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھتا رہا اور جب وہ میرے قریب سے گزرے تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سنو بات سنو، میں نے کہا۔ وہ چاروں رک گئے، انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ چاروں طرف دیکھنے لگے، پھر سب دہشت سے چیخنے لگے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ایک دوسرے میں الجھ کے گر پڑے۔ ارے دیا رے دیا رے شردانند، تیرا ستیہ ناس، ہے پربھو، ہے بھگوان، ارے بھاگو، ارے بھاگو، ان میں سے کسی نے چیخ کر کہا مگر ان کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ ڈرو نہیں بھائی، میں بھی تمہارا جیسا انسان ہوں، ڈرو نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ارے مار دیو رام دیال، ارے بھاگو بھیا، کوئی اور چیخا۔ اس دوران میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں تم سے، ڈرو نہیں، میں کوئی بھوت پریت نہیں ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ارے بھیا بھوت نہ ہے تو کا یہاں کھیت رکھا رہے ہو؟ ایک نے ہمت کر کے کہا۔ مسافر ہوں، سفر کر رہا تھا، تھک کر یہاں لیٹ گیا تھا۔ ہیں؟ ان کی کچھ ہمت بندی، ایک ایک کر کے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھا، پھر ڈرے ڈرے انداز میں ہنسنے لگے۔ ارے تو ڈر کون رہا تھا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ ہاں وارے رام دیال، تو بھی بڑا بکڑ ہے بھائی، بس بس چپ ہو جا، شرم کر، جان تو تیری ہی نکل رہی تھی۔ مگر بھائی مسافر لگو تو تم بھوت ہی رے۔ ارے بھیا اکیلے یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تم لوگ کون ہو، اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ ارے بس کیا بتائیں، یہ شردانند ہے، بس ہریالی بستی گئے تھے کام سے، صبح کو چلتے مگر یہ گھر والی سے کہہ آیا تھا کہ رات کو واپس آ جائے گا، بس بھیا ہمیں کھینچ کر چل پڑا، حالانکہ راستے میں لال تلیا پڑے ہیں، مگر بھیا بیاہ کو 4 مہینے ہوئے ہیں، وعدہ کیسے نہ پورا کرتا۔ ارے ہے نا شردانند، اب چلو یا یہیں پڑے رہو گے؟ شردانند نے کہا۔ بھائی مسافر تم کدھر جا رہے تھے؟ بس سیدھا ہی جا رہا تھا۔ کہیں دور سے آ رہے ہو کا؟ ہاں چلو کہ ہمارے ساتھ، یا یہیں جنگل میں مزے کرو گے؟ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ دھونی پور کے رہنے والے ہم۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا۔ تھکن تھی مگر پھر بھی سادہ لو دیہاتیوں کے ساتھ جانے کو دل چاہا۔ وہ سب آگے بڑھ گئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شردانند نے پوچھا۔ مسعود، میں نے جواب دیا۔ میاں بھائی ہو؟ ہاں۔ پہلے کبھی دھونی پور نہ گئے؟ کبھی نہیں، بڑھیا جگہ ہے، مگر کیا؟ ارے نہ بھائی نہ، رات کا وقت ہے، کچھ نہ بولیں گے ہم، ویسے ہی سسرے شردانند نے مروا دیا ہمیں۔ رام دیال نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد دیر تک خاموشی تاری رہی تھی، پھر ان لوگوں کے قدم رکنے لگے، سب ڈرے ڈرے سے لگ رہے تھے۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا بات ہے؟ لال تلیا، تم لوگ پہلے بھی اس کا نام لے چکے ہو، یہ لال تلیا کیا ہے؟ ارے بھیا یہاں سے نکل چلو، بعد میں بتا دیں گے۔ نہیں ابھی بتاؤ۔ جمنا داس، شردانند نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سب رک گئے۔ شردانند خوفزدہ انداز میں ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سمت دیکھا، آگ روشن تھی اور کوئی شخص بیٹھا اس جلتی آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا، جس سے آگ اور بھڑک اٹھتی تھی۔ کیا بات ہے، آگے نہیں چلو گے؟ میں نے پوچھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سب وحشت زدہ نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ دیر ان کے پاس کھڑا رہا، پھر میں نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم یہاں آرام کرو۔ ارے کوئی دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ آگے نہ بڑھنا، بے موت مارے جاؤ گے، گردن مروڑ کر رکھ دے گا تمہاری۔ کون؟ سر کٹا۔ ارے رام، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ رام دیال نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ سرکٹا کہاں ہے وہ؟ تلیا کنارے آگ کون جلا رہا ہے؟ وہ سرکٹا ہے؟ ارے تو کیا چاچا ہے ہمارا؟ سب کے سب دہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ تمہاری تو گھوم گئی ہے کھوپڑی، ہمیں کاہے کو مرواؤ ہو بھائی؟ ارے واپس چلو بھیا، آج کی تو رات ہی مصیبت کی ہے۔ کہہ رہے تھے شردانند سے آج گھر پہنچ جائے تو جانو۔ ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا تو چاروں نے لپک کر مجھے پکڑ لیا۔ ساری شیخی نکل جائے گی، میاں جی رک جاؤ، آؤ واپس چلتے ہیں، دن نکل آئے گا تو آگے بڑھیں گے۔ تمہیں اس کے قصے نہیں معلوم؟ بتاؤ گے تو پتہ چلیں گے نا۔
کوئی ایک ہو تو بتائیں، جمنا داس کے سارے کٹم کو کھا گیا یہ۔ ہری داس کو اس نے مارا، سلیم چاچا کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں مارا گیا، پلو سنگھ کی لاش تال میں گل گئی۔ راتوں کو مستی میں نکل آتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے، سنگاڑے لے لو سنگاڑے۔ کسی نے جھانک لیا تو سمجھو گیا ہماری بستی تو بھوت بستی ہوگی آج کل۔ بیچارے بنسی لال پر تو مصیبت آئی ہوئی ہے۔ آؤ بیٹھو، مجھے اس کے بارے میں مزید بتاؤ، میں نے کہا۔ بات دلچسپ تھی، ہلکے خدا کو تنگ کیا جا رہا تھا تو ذمہ داری آتی تھی۔ ان لوگوں نے معصومیت سے مکمل کہانی سنائی۔ جمنا داس دھونی پور کا بنیا تھا، 2 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ ایک دن بیٹا دکان کے کچھ پیسے جوئے میں ہار گیا، باپ کے خوف سے لال تلیا پر آ چھپا۔ صبح کو اس کی اکڑی ہوئی لاش ملی تھی۔ جمنا داس نے ایک منتر پڑھنے والے کو بلا کر تلیا کے کنارے جاپ کروایا، بس غضب ہو گیا۔ منتر پڑھنے والا تو خیر بھاگ گیا، مگر جمنا داس کی مصیبت آ گئی۔ بیوی مری، بیٹی آگ سے جل کر مر گئی، پھر دوسرا بیٹا پاگل ہو گیا، اور سب کے غم میں جمنا داس نے دتورا کھا کر خودکشی کر لی۔ ہری داس اہیر بھی تلیا کنارے مارا گیا۔ سلیم چاچا کا بیٹا پہلوانی کرتا تھا، مسلمان تھا، سرکٹے کو تسلیم نہ کیا، تلیا کے کنارے آ کر سرکٹے کو للکار دیا۔ بہت سے لوگوں نے بے سر کے پہلوان کو اس سے کشتی لڑتے دیکھا، اور پھر نوجوان لڑکا خون تھوک تھوک کر مر گیا۔ یہی ساری کہانیاں تھی۔ میں نے بنسی لال کے بارے میں پوچھا، وہ دوسری بات کیا ہے؟ کیا؟ ارے وہ اور واقعہ ہے، بنسی لال مہاراج بھی تو کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ اس سرکٹے کا قصہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ ان کے کرموں کا پھل ہے۔ چلو تم لوگ یہاں بیٹھو، میں ذرا اسے ملاقات کر لوں۔ میں نے کہا۔ اس بار میں ان کے روکے سے نہ رکا تھا، آگ کو نشان بنا کر ہی آگے بڑھا اور تالاب کے کنارے پہنچ گیا۔ خاصا قدرتی وسیع تالاب تھا جس میں سنگاڑوں کی بیلیں تیر رہی تھی۔ میں نے جلتی آگ کے پاس اسے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ لباس سے بیگانہ ایک لمبا ترنگا شخص تھا، در حقیقت اس کے شانوں پر سر موجود نہیں تھا۔ میری آہٹ پا کر وہ کھڑا ہو گیا، میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے رے تو؟ ایک ممناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مسعود ہے میرا نام۔ تمہارا بھی کوئی نام ہے؟ سورما بن کر آیا ہے؟ نہیں، تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ کیا سمجھائے گا؟ تمہارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تم ہلکے خدا کو پریشان کرتے ہو، تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لڑے گا؟ اس نے رانوں پر ہاتھ مار کر اچھلتے ہوئے کہا۔ مجبور کرو گے تو لڑنا ہی پڑے گا، میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو، میں نے کہا۔ دل میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوں درست ہے، وہ گندی روح ہے، انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اسے روکنا ضروری ہے۔ وہ کئی بار ران پر ہاتھ مار کر اچھلا، پھر اس نے اپنے بائیں شانے سے میرے سینے پر ٹکر ماری۔ لڑکھڑا گیا، ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ اس کے بدن کے درمیان سے نکل گئے۔ اس نے عقب میں آ کر پھر ایک ٹکر ماری اور میں پھر لڑکھڑا گیا، مگر گرا نہیں تھا۔ ایک ممناتا بھیانک ایکا اس کے حلق سے نکلا اور وہ اچھل کود کرنے لگا۔ کبھی 100 گز دور نظر آتا، کبھی بالکل قریب، سے چھونے کی کوشش ناکام ہوگی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور تیار ہو گیا۔ اس نے قریب آ کر میرے سینے پر لات ماری تو میں نے فوراً کمبل اس پر اچھال دیا اور کمبل پوری طرح پھیل کر اس پر چھا گیا۔ ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ کمبل کے نیچے وہ بری طرح جدوجہد کر رہا تھا، اس کی چیخیں بھیانک سے بھیانک تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کئی فٹ اچھل رہا تھا، پھر اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد کمبل بالکل زمین پر پھیل گیا، جیسے اس کے نیچے کچھ نہ ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور نیچے کا منظر دیکھ کر خود بھی حیران رہ گیا۔ زمین پر ایک بے سر کے انسانی جسم کا پورا سیاہ نشان بنا ہوا، جس سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے کمبل لپیٹ کر کندھے پر ڈال لیا۔ نہ جانے کس طرح ان چاروں کی ہمت پڑی کہ وہ میرے قریب آ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ ہضم ہو گیا اور پھر سب نے مجھے دیکھا اور اچانک چاروں ہاتھ جوڑ کر میرے پیروں سے لپٹ گئے۔ جی ہو مہاراج کی، مہاراج میاں ہیں، دوسرا بولا۔ ہم سمجھے نہ تھے مہاراج، بمشکل تمام میں پیچھے ہٹا اور میں نے ان سے اپنے پاؤں چھڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ نے سرکٹا مار دیا مہاراج، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے۔ آپ دھرماتما ہیں، ہم سمجھے نہیں تھے آپ کو مہاراج، آپ نے سرکٹا مار دیا۔ دیا رے دیا، یہ بات تھی اور اندھے ہیں، پہچان نہیں پائے آپ کو مہاراج۔ کوئی بری بات منہ سے نکل گئی ہو تو معاف کر دیں۔ ان سب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دے کر مسکراتے ہوئے کہا، چلیے آپ لوگوں کو ایک گندی روح سے نجات تو مل گئی۔ ارے مہاراج، بستی والے سنیں گے تو چرنوں میں آ پڑیں گے آپ کے۔ سب کا ناک میں دم کر رکھا تھا اس سرکٹے نے، اور مہاراج یہ تو بھسم ہو گیا، دھرتی میں سما گیا۔ ہرے رام ہرے رام۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ کام تو ہو گیا، اب تو بستی چلو گے؟ آپ کیوں نہ چلیں گے مہاراج؟ وہ چاروں بڑی عقیدت سے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں نے ان سے بستی میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا۔ بڑی اچھی ہے ہماری بستی مہاراج، ہندو مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں، ہم اس بستی میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی۔ سنسار میں ادھر ادھر لوگ لڑتے پھرتے ہیں اور ہم بڑے پریم سے رہتے ہیں۔ جہاں ہم مولوی حمید اللہ کی باتیں سنتے ہیں، وہیں پنڈت کرشن مراری کی کتھائیں بھی سنتے ہیں۔ بھگوان کا نام سب اپنے اپنے طور پر لیتے ہیں مہاراج، کیا ہندو کیا مسلم۔ مولوی حمید اللہ کون ہے؟ دھونی پور کی مسجد کے مولوی صاحب ہیں، بڑے اچھے آدمی بیچارے۔ مسلمان یہاں کتنے آباد ہیں ہمیں ٹھیک سے معلوم نہیں مہاراج، پر بہت ہے اور سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ راستے بھر ہم لوگ باتیں کرتے آئے اور پھر دھونی پور پہنچ گئے۔ صبح ہونے میں دیر کتنی رہ گئی تھی، پھر بستی کے سرے میں قدم رکھا تو مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی اور میرے قدم رک گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا مسجد کا راستہ اور بتا دو مجھے۔
وہ ہے سیدھے راستے کی سیدھ میں جو روشنی جل رہی ہے، شردانند نے کہا، اور میں نے مسکراتے ہوئے نے دیکھا، پھر کہا، اچھا تو بھائیو، میری منزل وہ ہے۔ دھونی پور میں رہیں گے تو مہاراج؟ دیکھو جو اللہ کا حکم، ہم آپ کی سیوا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں بھائی، تمہارا بہت شکریہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، میں بھی اپنے اللہ کے گھر کی جانب قدم بڑھاتا ہوں، میں نے کہا، اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے گردنیں جھکا دی اور عقیدہ سے واپس چل پڑے۔ میرا رخ مسجد کی جانب ہو گیا تھا۔ مسجد زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ چھوٹی چھوٹی تقریباً 5 فٹ اونچی دیواریں چاروں طرف بنی ہوئی تھی، احاطہ وسیع تھا اور مسجد کی اصل عمارت بہت چھوٹی۔ احاطے میں تھوڑے فاصلے پر ایک چبوترا بلند ہو گیا تھا، بائیں طرف ہاتھ سے چلنے والا نلکا لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک سمت گھروں کا سا منظر تھا، یقینی طور پر مسجد کا حجرہ ہوگا۔ مولوی صاحب ابھی تک بلندی پر اذان دے رہے تھے، غالباً یہ مسجد کی چھت کا حصہ تھا جہاں وہ موجود تھے۔ ایک سمت سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی، میں نے کمبل ایک سمت رکھا، جوتے اتارے، ہاتھ سے نلکا چلایا اور وضو کرنے بیٹھ گیا۔ اذان ختم ہو چکی تھی، غالباً مولوی صاحب نیچے اتر رہے تھے۔ میں نے وضو سے فراغت حاصل کر کے کمبل سنبھال کر بغل میں دبایا اور اس کے بعد ایک سمت بڑھ گیا۔ مولوی صاحب میری ہی طرف آگے تھے، میں نے ان کے احترام میں کھڑا ہو کر سلام کیا۔ چوڑا چکڑا جسم اور معمر آدمی تھے، بڑی سی داڑھی سینے پر بکھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ مجھ سے بولے، مسافر معلوم ہوتے ہیں حضرت؟ جی مولوی صاحب۔ ابھی بھی بستی میں داخل ہوئے ہیں؟ جی ہاں، یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کے منہ سے اذان کی آواز نکلی اور میں نے آپ کی بستی میں پہلا قدم رکھا۔ خوش آمدید، میرا نام حمید اللہ ہے، خاکسار کو مسعود احمد کہتے ہیں۔ نمازی آنے والے ہیں، ذرا انتظامات کر لوں، اس کے بعد آپ سے گفتگو رہے گی۔ نماز کے بعد چلے نہ جائیے گا، صبح کا ناشتہ میرے ساتھ کیجیے گا۔ بہتر ہے، میں نے جواب دیا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا، آنکھیں بند کی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ مولوی صاحب مجھ سے ملنے کے بعد کہیں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مسجد کے دروازے سے نمازیوں کا داخلہ شروع ہو گیا، نلکا چلنے کی آوازیں ابھرتی رہیں، کوئی 20-22 افراد جمع ہو گئے۔ مولوی صاحب بھی تیار ہو کر واپس آ گئے، پھر میں نے نماز باجماعت ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد نمازی تو ایک ایک کر کے چلے گئے، اس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی، چنانچہ وہیں بیٹھا رہا اور درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ مولوی صاحب میرے قریب آ گئے تھے، کہنے لگے، آئیے مسعود صاحب تشریف لائیے، چائے تیار ہو گئی ہے، ناشتہ کچھ دیر کے بعد پیش کیا جائے گا۔ زحمت ہوگی آپ کو؟ نہیں، مہمان رحمت خداوندی ہوتے ہیں، پھر اتنی صبح ہماری بستی میں داخل ہونے والا مہمان تو ہمارے لیے بڑا باعث رحمت و برکت ہے۔ آئیے تکلف نہ کیجیے، مجھے میزبانی کا شرف بخشیے۔ میں مولوی صاحب کے پیچھے چل پڑا۔ مسجد کا وہ بغلی حصہ جسے میں گھروں کا سلسلہ سمجھا تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک مولوی صاحب کے ہی پاس تھا۔ اندرونی حصے میں شاید ان کے اہل خانہ کی رہائش تھی، تھوڑا سا برآمدہ تھا، اس کے بعد وسیع اور ریز صحن جس میں املی کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، ان کی چھاؤں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح بلند نہیں ہوا، لیکن اجالا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کچی مٹی کے پیالے میں چائے پیش کی اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ مولوی حمید اللہ میرے سامنے بیٹھ کے تھے، بغور مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، میاں برا نہ مانیے گا، ہماری اور آپ کی عمروں میں جتنا فرق ہے، اس کے تحت اگر کوئی تھوڑی سی بے تکلفی کی گفتگو ہو جائے تو برا نہ محسوس کریں۔ نہیں مولوی صاحب، بزرگ ہیں آپ میرے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ویسے تو آپ ایک عام سے نوجوان ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ کے چہرے میں ایک خاص بات محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ کیا عرض کر سکتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مزید تعارف نہ ہوگا؟ کوئی شخصیت نہیں ہے میری جو قابل تعارف ہو، بس یوں سمجھ لیجئے کہ صحرا نورت ہوں، نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہتا ہوں۔ میں اچانک اس بستی کی جانب نکل آیا، علم بھی نہیں تھا کہ کون سی بستی آئی ہے، اور پھر آپ نے اذان دے دی۔ کہیں نہ کہیں تو رہائش ہوگی آپ کی، کوئی نہ کوئی مشغلہ تو ہوگا، بس یہی مشغلہ ہے، اس سے زیادہ کیا کہوں۔ مولوی حمید اللہ صاحب گہری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، چائے کے گھونٹ لیتے رہے، پھر انہوں نے کہا، میاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی کہیے۔ آپ اس بستی میں تشریف لائے ہیں، آپ تو کچھ وقت ضرور ہمارے ساتھ اس بستی میں قیام کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اور مجھے ندامت، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو زحمت ہوگی، آپ بن تکلفات کی گنجائش نہیں ہے مسعود صاحب، میری درخواست ہے، جب تک بھی ممکن ہو سکا اب یہاں قیام فرمائیے گا۔ دیکھیے یہاں املی کے درخت کے نیچے چارپائی ڈلوا دوں گا آپ کی، آرام سے قیام کریں، اور پھر ہمارا کیا جاتا ہے، اللہ کی سمت سے رزق حاصل ہوتا ہے، ہم سب کھاتے ہیں، آپ کا اضافہ ہوگا، یقینی طور پر رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ تقریباً 8:30 بجے حمید اللہ کے گھر سے پراٹھے اور ترکاری آ گئی، ساتھ میں چائے بھی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حمید اللہ صاحب کہنے لگے، اور اگر صبح کے حصے میں آپ یہاں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے رات بھر سفر کیا ہوگا۔ اب مناسب یہ ہے کہ ظہر کے وقت تک آرام فرمائیے گا، اگر نیند گہری ہوگی تو میں نماز کے وقت جگا دوں گا۔ میں نے قبول کر لیا تھا۔ املی کے درخت کے نیچے پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا، کمبل سرہانے رکھ لی اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ذہن میں خیالات بیدار ہونے لگے، حکم ملا کہ ابھی یہاں قیام کرنا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی تھی، یہ میری اپنی آواز تھی جو میرے کانوں میں گونجی تھی۔ ایسا کون ہے؟ مجھے اپنی ہی آواز خود سے دور کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہے، کچھ باتوں کو جاننے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے، سو جاؤ۔
مجھے پھر اپنی آواز سنائی دی اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اب کسی انحراف کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ دوپہر کو مولوی حمید اللہ نے جگایا، میں اٹھ گیا۔ مولوی صاحب بولے، مسعود میاں 12:30 بجے ہیں، خوب سوئے، اب جاگ جائیے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 12:30 بج گئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، غسل کریں گے؟ اگر زحمت نہ ہو تو۔ نہیں، گرم حمام موجود ہے، زحمت کیسی؟ یہ اور بتا دے کہ کھانا نماز کے بعد کھائیں گے یا پہلے؟ بعد میں مناسب رہے گا، نہ جو حکم ہو۔ میں خود بھی نماز کے بعد کھاتا ہوں، آئیے حمام بتا دوں۔ غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلا۔ مسجد کے دروازے کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے غور نہیں کیا، اپنی جگہ جا بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد مولوی حمید اللہ مسکراتے ہوئے آ گئے۔ کہیے، نیند پوری ہو گئی؟ اللہ کا احسان ہے۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی فرمائیے۔ یہ سرکٹے کا کیا قصہ ہے؟ خیریت، کیا ہو گیا؟ صبح 10 بجے سے لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ کو علم نہیں ہے؟ کسی سرکٹے کو جلا کر راکھ کر دیا نا آپ نے۔ او ہو، وہ جی ہاں، بس وہ اللہ کے کلام سے ٹکرانے آ گیا تھا، ویسے بھی خلق اللہ سے دشمنی کر رہا تھا۔ میں جاہل دیہاتی ہوں مسعود صاحب، میرا کوئی امتحان نہ لٹائیے گا اللہ کے واسطے۔ کوئی گستاخی ہو گئی محترم؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ شرمندہ نہ کریں مسعود احمد صاحب، اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں، مجھ سے گستاخی ہو جائے تو درگزر فرمائیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں اور پھر آپ نے بڑی خاطرداری کی ہے میری۔ ویسے یہ سرکٹا؟ جی ہاں، حبیث روح تھی، لال تالاب پر کوئی 20 سال سے قبضہ جما رکھا تھا، ذات کا دھوبی تھا مگر بڑا سرکش و کمینہ انسان تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ ماں اس واقعے سے متاثر ہو کر کنویں میں کود کر مر گئی۔ بستی والوں نے بستی سے نکال دیا تو تالاب کے پاس جا کر رہنے لگا۔ یہاں اسے سانپ نے ڈس لیا اور کوئی 12-15 دن کے بعد اس کی سڑی ہوئی تقین زدہ لاش کا پتہ چلا۔ لوگوں نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا، وہ وہی مٹی ہو گیا۔ مگر پھر راتوں کو اور دوپہر کو چچلاتی دھوپ میں اسے تالاب کے کنارے چورام کرتے دیکھا جانے لگا۔ ادھر سے گزرنے والے بے شمار افراد کو اپنی خباثت کا شکار بنایا۔ کافی خوف و ہراس چھایا رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ مجبوری یہ ہے کہ بستی سے باہر کا راستہ ایک ہی ہے۔ دھونی پور کے لوگ اسے بہت خوف زدہ رہتے ہیں۔ دوپہر کو 12 سے 3 بجے تک کوئی ادھر سے نہیں گزرتا اور شام کو سورج چھپنے کے بعد سے سورج نکلے ادھر سے سفر نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھولا بھٹکا گزر گیا، بس اس کا شکار ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے موذی سے نجات ملی، میں نے کہا۔ لوگ صبح سے آ رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ، یہ تو ایک تکلیف دہ پہلو ہے۔ ٹالتا رہا ہوں، آپ سو رہے ہیں مگر ملنا پڑ جائے گا آپ کو۔ بڑی عقیدت سے آ رہے ہیں۔ کچھ مقامی لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے پورا واقعہ بتایا بستی والوں کو۔ یوں سمجھ لیں پوری بستی میں کاروبار بند ہے۔ لوگ جوگ در جوگ لال تالاب جا رہے ہیں، وہاں اس کے زمین میں زندہ جل جانے کا نشان موجود ہے۔ اللہ کا یہی حکم تھا اس کے لیے، مگر اب میں کیا کروں؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ بس ایک بار ملنے سے، ویسے بھی کسی کا دل رکھنا عبادت ہے۔ چلیے، ابھی مناسب نہ ہوگا، میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ نماز کے بعد آپ باہر آئیں گے۔ نہیں، اس میں رونت کا پہلو جھلکتا ہے، آئیے ان سے ملاقات کر لوں۔ سبحان اللہ، آئیے، حمید اللہ صاحب بولے اور میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ 20-22 افراد تھے، زیادہ تر ہندو تھے، چند مسلمان۔ مولوی حمید اللہ نے کہا، لیجیے ٹھاکر جیون کمار، مل لیجیے مسعود میاں سے۔ یہ ہیں وہ مہاپرش، چرن چھوئیں گے ہم ان کے، ٹھاکر صاحب نے کہا اور آگے بڑھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں ٹھاکر صاحب، میرے گلے لگے، میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں آپ میرے پاؤں چھوئیں۔ آپ نے جتنا بڑا کام کیا میاں جی وہ تو ایسا ہے ہم آپ کو سر پر بٹھائیں۔ دھونی بستی کو نیا جیون دیا ہے آپ نے، اس کے لیے آپ اپنے بھگوان کا اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں تو بس ایک ذریعہ بنا ہوں، مجھے تو اس خبیث کا علم بھی نہیں تھا۔ آپ کی بستی کے 4 نوجوان اس کے سامنے لے آئے، وہ پھر تو نہ جی جائے گا مہاراج؟ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم بستی والے آپ کی کیا سیوا کریں مہاراج، آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، مجھے صرف آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ آپ ابھی جائیں گے تو نہیں مہاراج؟ نہیں، مولوی حمید اللہ صاحب کے حکم کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہم آپ کے چرنوں میں کچھ بھینٹ کریں گے، مجھے آپ کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ ہم آپ سے پھر مل سکتے ہیں مہاراج؟ جہاں حکم دیں گے حاضری دوں گا۔ نماز کا وقت ہونے والا، ٹھاکر صاحب اب اجازت دیجیے، حمید اللہ صاحب نے کہا اور صاحب مجھے سلام کر کے واپس چلے گئے۔ نماز پڑھی، کھانا کھایا، اس کے بعد حمید اللہ املی کی چھاؤں میں میرے پاس آ بیٹھے۔ چراغ تلے اندھیرا ہے مسعود احمد صاحب، میں نے خود تو آپ کو خراج عقیدت پیش ہی نہیں کیا، اپنے بارے میں مختصر بتا دوں۔ اس بستی میں پیدا ہوا، یہیں پروان چڑھا، والد صاحب کا منصب سنبھالا، 2 جوان بیٹیوں کا باپ ہوں، اہلیہ ہیں اور میں ہوں، بس اللہ کا نام جانتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں حمید اللہ صاحب، اللہ آپ کی مشکلات دور کرے۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی تھی، جھگیوں کی بستی تھی، لوگوں نے بڑا احترام کیا تھا، جوک در جوک ملنے آتے رہے تھے، بہت کچھ چاہتے تھے مجھ سے۔ میں کچھ شرمندہ ہو گیا تھا، نماز وغیرہ سے فراغت کر کے رات کا کھانا کھایا، بہت دیر تک لوگوں کے درمیان بیٹھا رہا، پھر زیادہ رات ہوئی تو آرام کرنے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیا سوچتا رہا تھا، پھر غنودگی طاری ہو گئی، پتہ نہیں کچھ آہٹیں ابھری اور آنکھیں کھل گئیں، نظر سامنے اٹھ گئی، ہاتھے کی دیوار پر 2 پاؤں لٹکے ہوئے تھے،
صرف 2 پاؤں جو عجیب سے انداز میں جنبش کر رہے تھے، باقی جسم کا وجود نہیں تھا۔ آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ پھر کوئی آ گیا ہے، پھر کچھ کرنا ہے۔ غور سے دیکھنے لگا، پھر کچھ تصور بدلا۔ خالی پاؤں نہیں تھے، باقی بدن بھی تھا۔ جس جگہ سے ہاتھے کی دیوار نظر آ رہی تھی وہاں املی کے درخت کی گھنی شاخیں جھکی ہوئی تھی، اور جو کوئی دیوار پر تھا اس کا باقی جسم پتوں کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ یہ اس وقت پتا چلا جب وہ نیچے کودا۔ شاید کمزور بدن کا مالک تھا، چونکہ زیادہ بلندی نہ ہونے کے باوجود وہ نیچے گر پڑا تھا۔ میں خاموش لیٹا یہ کھیل دیکھتا رہا۔ پھوٹ کر میتر بڑھنے لگا، پھر میں قریب آ گیا۔ آنکھوں میں جھرری کر کے میں اسے دیکھنے لگا۔ دھوتی کرتا پہنے ہوئے ایک سفید بالوں والا شخص تھا، مونچھیں بڑی اور سفید تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے۔ میرے پلنگ کے پاس کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا۔ اس کی آواز اکھڑی، مہاراج جاگیے مہاراج، سوالی آیا ہے اور آپ سو رہے ہیں، جاگیے مہاراج۔ اب اٹھنا ضروری تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور زمین پر بیٹھ گیا۔ تب میں جلدی سے اپنی جگہ سے اترا اور میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں بیٹھیے، مجھے گناہگار کر رہے ہیں۔ بھگوان سکھی رکھے، جسے بھگوان عزت دیتا ہے وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے، مگر میں آپ کے چرنوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ سوالی ہوں، مجبور ہوں، دکھی ہوں۔ آپ کے سائے میں سر جھکا کر آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ آپ آرام سے یہاں بیٹھے اور مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ انا کا مارا ہوا مہاراج، پر دوش اکیلے میرا نہیں ہے، پرکھے ہی سکھا گئے تھے۔ وہ تو ایک معیار بتا کر چلے گئے، نقصان مجھے ہوا، اور اب سچ بولوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ میرا سچ کون مانے گا؟ سب یہی کہیں گے کہ ٹھاکر پر پتا پڑی تو سیدھا ہو گیا۔ بھگوان میرا کوئی ہمدرد نہیں رہا سنسار میں، اس لیے مہاراج رات کی تاریکی میں آیا ہوں، آپ کو دکھ دیا معاف کر دیں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں گندی ہوئی تھی۔ تمہارا معاملہ قدرت کے ہاتھ ہے، خدا کا یہ گناہ گر بندہ اگر تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہے تو اسے گریز نہیں کرے گا۔ پتا سنو گے میری؟ وہ بولا۔ ضرور سنوں گا، میں نے کہا۔ بنسی راج بہادر ہے میرا نام، ہرا برہمن ہوں، 20 باغ کا مالک ہوں اور ہزاروں بیگھے زمین چھوڑی ہے پرکھوں نے۔ ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی کہ اپنے علاوہ سب کو نیچ سمجھو، دولت سنسار کی سب سے بڑی بڑائی ہے۔ کیسا پایا اس نصیحت کو؟ مار دیا سسروں نے مجھے یہ سوچ دے کر، سنسار میں سب سے نیچا کر دیا مجھے۔ اب کیا ہوا؟ ایک بے بس اپرادھی جو کسی مدد کرنے والے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلاش کر رہا ہے۔ 20 باغ اور ہزاروں بیگھے زمین اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس کی سسکیاں جاری ہوگی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارے دھرم کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا دین کہتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم کسی کے کام آ سکتے ہو تو اس گریز نہ کرو۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارا معاملہ تمہارے اور خدا کے درمیان ہے۔ میری ذات سے اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ضرور تمہارے لیے جو کچھ بھی بن پڑے گا کروں گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتانا چاہتے ہو بتا دو۔ تھوڑا بہت تو بتا چکا ہوں مہاراج۔ اس سوچ نے مجھے سنسار سے دور کر دیا تھا۔ ہر ایک کو نیچ سمجھنا میرا کام بن گیا تھا۔ کسی کو اپنے خلاف پایا، پکڑوا دیا، جوتے لگوا دیے۔ کسی نے زیادہ سرکشی کی تو ہاتھ پاؤں توڑوا دیے۔ بڑے بڑے عزت داروں کی عزت اچھال دی میں نے۔ 5 بیٹے تھے، میری 2 بیٹیاں۔ یہ سب میری نگاہوں میں دھنی پور کے سب سے اونچے لوگ تھے، کیونکہ میری اولادوں میں سے تھے۔ ایک بہن بھی ہے میری، ہرنوتی نام ہے اس کا۔ میری بیٹیوں سے 2-4 سال ہی بڑی تھی۔ لمبی کہانی نہیں سناؤں گا مہاراج۔ ہرنوتی بہک گئی۔ جوانی کے جوش میں اس نے پرکھوں کے ریت رواج بھلا دیے اور ایک نیچ ذات سے پریم کر بیٹھی۔ ہریا تھا اس کا نام، لاکھو کا بیٹا تھا۔ دھنی پور کے ایک مشرقی گوشے میں گھر بنا کر رہتا تھا۔ نوکر تھا ہمارا مہاراج، ہماری زمینوں پر کام کرتا تھا۔ باپ بیٹے ہمارا دیا کھاتے تھے۔ پھر بھلا ٹھاکر بنسی راج بہادر یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ہیرا پوری آنکھیں کھول کر ہرنوتی کو دیکھے؟ پر ایسا ہوا۔ نہ جانے کب اور کہاں ملے تھے وہ لوگ۔ ہرنوتی ہریا کے پریم میں گرفتار ہو گئی اور چھپ چھپ کر سے ملنے لگی۔ بستی والوں نے دیکھا، کسی کی مجال تو نہیں تھی کہ کوئی ہم سے آ کر یہ بات کہہ سکے، لیکن آپس میں کانا پھوسیاں کرتے تھے۔ ہمیں اس سمے تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہرنوتی کی یہ حرکتیں دیکھ لی گئیں۔ میری دھرم پتنی نے ایک رات ہرنوتی کو گھر سے چوری چوری نکلتے ہوئے دیکھا تو چونک گئی۔ دن بھر اور رات بھر سوچتی رہی اور پھر مجھے بتا دیا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ بہرحال دوسری رات میں نے ہرنوتی کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ چاندنی رات میں میرے ہی باغ کے گوشے میں وہ لاکھو کے بیٹے ہیرا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ دونوں باتیں کر رہے ہیں اور سنسار سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ خون اتر آیا تھا میری آنکھ میں۔ سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ جب برداشت نہ کر سکا تو ان کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر ایک کڑک دار آواز میں دونوں کو مخاطب کیا تو وہ دونوں تھر تھر کانپنے لگے۔ ہیرا میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے زوردار ٹھوکر مار کے اس کا سر پھاڑ دیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، لیکن میری بہن ہرنوتی نے اپنی ساڑی کا پلو پھاڑ کر میرے ہی سامنے اس کے ماتھے پر پٹی کسی اور پھر آنکھیں نکال کر مجھ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ حق کس نے دیا کہ میں اس کے پتی کو اس طرح ٹھوکر ماروں؟ اس بات پر میں جو کچھ نہ کر ڈالتا کم تھا، لیکن عقل سے کام لیا۔ خون میرا ہی تھا۔ ہرنوتی کی یہ مجال کبھی نہ ہوئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی بھی ہو جائے، لیکن اس سمے وہ جس طرح بات کر رہی تھی وہ چونکا دینے والی بات تھی۔ میں نے اسے خونی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تیرا پتی کہاں سے ہو گیا ری کمینی؟ تم اسے پاپ کہہ سکتے ہو بھیا جی، مگر اب یہ پاپ میں کر چکی ہوں۔ کب؟